बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप देखते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ पर 8 बजे। डायरेक्ट लाइन में सबसे पहले डायरेक्ट खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी, जहां मेरी इत्तलात ये हैं कि फवाद चौधरी साहब का जो सियासी किरदार है उनकी रिहाई के बाद वो मज़ीद अहमियत का हामिल हो जाएगा। इमरान खान साहब उनके हवाले से इंतहाई मुस्बत ख्यालात रखते हैं। अलबत्ता अली ज़ैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब के हवाले से पक्की ना की खबर है। जहां तक इमरान खान साहब की राय का ताल्लुक है, जो इत्तलात हम तक पहुँची मुख्तलिफ ज़राए से, तो ये थी आज की खबर डायरेक्ट लाइन में PTI से जुड़ी। इस वक्त अलबत्ता वतन अज़ीज़ खारजी और दाखिली बेपनाह महाजों का शिकार है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का मामला हो, जिसने पाकिस्तान की ज़मीन में घुस कर एतराफ़ किया, उनके वज़ीर दिफ़ा एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब भी दिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सूरत में, और दूसरी जानिब हमसाया अफ़गानिस्तान, वहाँ से भी मुसलसल दरअंदाज़ी की हमें शिकायत हैं। इन चैलेंजेस के हमारी मुल्क की सियासत भी ऐसे ही चैलेंजेस लेके सामने आ रही है, चाहे वो एहतजाजी तहरीक हो PTI की, असेंबलियों को ना मानने का मामला हो, जाली मैंडेट का ताना देना हो हुकूमत वक्त को, मुफाहमत से दूरी इख्तियार करनी हो, या फिर कल जनाब इमरान खान से मंसूब जो स्टेटमेंट सामने आई, उससे तो यकसर मुल्की सियासी मंजरनामा बदल कर रह गया। कल की इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को PTI ऑफिशियल ने X पे ऑफिशियली जारी किया, जो डियाला में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू कल भी हम ज़ेरे बहस लेके आ चुके, तफसीलात में जाना इस वक्त बेजा होगा। इमरान खान साहब की कल की उस गुफ्तगू से पहले तक जो माहौल बन रहा था वो बड़ा दिलचस्प था। यानी कोर कमांडर पेशावर हाउस में PTI की क़यादत काबीना वहाँ मिल रही है, कोर कमांडर से सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू हो रही है। उससे पहले 9 मई में कुछ अफराद की रिहाई होती है पिंडी इस्लामाबाद से, फवाद चौधरी साहब की रिहाई होती है। ऐसे इशारे सुनने को देखने को मिले कि गालिबन कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, डील और ढील की कहानी दुरुस्त मालूम होती है। लेकिन कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उससे तो सूरत हाल अक्सर बदल गई। वो स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी, और क्या अब भी डील या ढील की खबरें मानी रखती हैं, और क्या ईद के बाद इमरान खान साहब रिहा हो पाएंगे, और ईद के बाद क्या बड़ी एहतजाजी तहरीक लहर की सूरत में हमें दिखाई देगी या नहीं, इस सब पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दे रखी है सीनियर तज़किया निगार मारूफ सहाफ़ी जनाब आमिर लियास राना साहब को। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रम शहजाद बिरक साहब, शेखुपुरा से MNA इलेक्ट हुए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब तैमूर तालपुर साहब से हम बात करेंगे। आमिर साहब खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आपको मैंने जिक्र किया दाखिली खारजी महाजों का और फिर मुल्की सियासी सूरत हाल का भी। एक नुक्ता आपकी खिदमत में भी वो ये कि इस सब के साथ फिर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा, कैसे डील करेगी हुकूमत इन चैलेंजेस से, बाद में डिस्कस करूँगा। सर दस्त ये फरमाएं कि ये खान साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्या समझ आया, और उससे क्या मुफाहमत वाकई दम तोड़ गई है? खान साहब एक वक्त दोनों तरफ खेलते हैं, एक तरफ नहीं खेलते। एक तरफ उनका बयानिया है कि उन्हें और उनकी अहलिया को निशाना बना रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ, DGI और DDG, और दूसरी तरफ उनके वज़ीर आला जाते हैं कोर कमांडर हाउस में, और वो इमरान खान साहब से मुसलसल मिलते भी हैं। ये नहीं है कि वो आइसोलेशन में जा रहे हैं। और आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले ट्वीट किया था मुराद सईद साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब को एक डील ऑफ़र हुई है कि 3 साल की ज़ुबाबंदी, और फिर उसके ऊपर ये हुआ कि ये जी अटक जेल में आई थी। फिर आपको याद होगा खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी के बाद मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। यानी इसको मैं कहता हूँ दोनों तरफ खेलना, राब्ते भी हैं, नहीं भी हैं, दम तोड़ते भी हैं, सहारा भी देते भी हैं, लेते भी हैं। लेकिन असल बात है कि मुझे दोबारा से वही अपनाइयत, वही चाहत और वही गोद भराओ प्रोग्राम वापस होता है तो तब तो ठीक है। अब वो कैसे होता है, देखिए बातचीत तो कभी भी बंद नहीं होती। नवाज शरीफ थे एग्जाइल में, तब भी राब्ते मौजूद थे। अब तो सारी बातें जनरल वाजवा बता रहे हैं, लड़ाई झगड़े। इमरान खान साहब के मैंने आपको मतलब लंबी चौड़ी अरेस्ट नहीं है, जिसके अंदर मौजूद है मुराद सईद साहब की ट्वीट, जिसके ऊपर खान साहब ने भी गुफ्तगू कर दी थी बाद में। हालांकि उससे चंद दिन पहले उन्होंने कहा था मैं जब से जेल में आया हूँ मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। उसके बाद ये ट्वीट आया था, लिहाजा ये कोई चीज़ वो नहीं है। वो कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर जो है ना, वो CMLA ही कहानी चल रही है कि यू टर्न भी लेना है, और जहाँ मर्जी मेरा दिल करेगा
میں یہ کام کروں گا، کیونکہ جو مجھے سوٹ کرے گا ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پارٹی کے لوگ مشکل میں ہیں یا وہ ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، جو میں نے الٹی سیدھی جو بھی کی، بہرحال 8 فروری کو مجھے جو چاہیے تھا کہ لوگوں کی طرف سے، ظاہر ہے وہ جو آخری ایک ہفتے میں 3 سزائیں ہوئیں اس نے بڑا ان کو پولیٹیکلی فائدہ پہنچایا، بجائے جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 3 سزائیں ایک ویک میں دے کے پھر اس کا مطلب ہے عامر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ جو رانا ثنا ہوں یا میاں جاوید لطیف ہوں، یہ پھر درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سزائیں دی گئیں اس سے تو فائدہ انہیں ہوا، اور وہ یہ بھی ہنٹ دے رہے ہیں کہ یہ دلوائیں گئیں ان کو فائدہ دینے کے لیے. نہیں، میں اس پہ تو یہ نہیں کہوں گا، لیکن جن کے ذہن میں یہ موجود تھا، اب ایک سزا بھی کافی تھی کیونکہ الیکشن کے اندر کرنا تھا، تو 2 بھی ہو گئیں، 3 بھی ہو گئیں. اب یہ رانا ثناءاللہ وغیرہ اگر تو اس وقت بولتے، میاں جاوید لطیف اس وقت بولتے کہ سزائیں غلط دی جا رہی ہیں، پھر یہ کچھ اور بات ہوتی. اب جب الیکشن ہار گئے یا ان کے بقول ہرا دیا گیا، کوئی محسن نقوی پہ رکھے، کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ رکھے، کوئی ان کے سخت بیانیے پہ رکھے، حالانکہ اس وقت جب وہ وزیر داخلہ تھے رانا ثناءاللہ، ان کا تو سخت سٹینڈ نہیں تھا. سٹینڈ تو میاں جاوید لطیف کا ہی تھا، جس پہ انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، انہیں پرچے میں بھی پکڑا گیا. اصل میں نا ہم دونوں پارٹیوں کو اگر تجزیہ کریں، بلکہ اگر تینوں پارٹیوں پہ کریں کہ جہاں چانڈیو صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، یہاں مشاہد صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، کرمانی صاحب کو نہیں ملا، شاہد خاقان عباسی، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ 16 مہینے والی حکومت بھی، تو پھر پک اینڈ چوز کی بات درست ہے نا پھر کہ انہیں جی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ہر طرف اور ہر پارٹی میں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. وہاں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سب چیزیں ہونی چاہیے اور کسی کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں چلے جانا چاہیے. یہ اصول جو ہے نا، اس نے پھنسا دیا ہے پاکستان کو، کہ یہ چیز اصولی طور پہ غلط ہے کہ آپ لوگوں کو جو مینڈیٹ مل رہا ہے. کیونکہ پہلے میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، جب باجوہ صاحب دونوں طرف کھیل رہے تھے، ابھی تو خان صاحب کی بات کی نا میں نے، جب 9 اپریل کے بعد وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے، وہ بند کمروں میں ایوان صدر میں ملنے چلے جاتے تھے عمران خان سے. 2 بار ایکسٹینشن کی چاہت بھی تھی اور وہ بھی تھی، ہم نے اس وقت بھی وہ خبر دی تھی. مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس نے ہماری ہر طرف کھیلنے والے پروگرام نے پاکستان کو کسی طرف بھی کھیلنے کا رہنے نہیں دیا. طالپور صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگا خان صاحب نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی اپروچ کیا ان کے تازہ بیانیے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سمجھتا ہوں کہ جو حالات گزرے ہیں اور جو ایک بدترین اور جھوٹا ترین ٹریک ریکارڈ ہے عمران نیازی کا، اس کے بعد ہم نہ تو ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان اب ان کو سیریسلی لیتی ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں شریف خاندان کو جیلوں میں ڈال کے اے سی نکال لوں گا. یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں آصف زرداری صاحب کا خون کا پیاسا ہوں، میں اسے اپنی بندوق کی نوک پر رکھ کے بیٹھا ہوں. اور جب وقت آیا تو اسی نے نیاپے، اسی نے میسیجز، اسی نے لوگ بھیجے جو ہمارے واسطے والے تھے، اور گر گڑایا اور رویا اور پیروں پہ گرنے کے لیے تیار تھا صدر زرداری کے. پر ہم نے ملک کے مفاد میں اس سے بات چیت نہیں کی. ہم نے اپنی سیاست کو رسک میں ڈالا، پر ہم نے ایسے ملکی غدار سے بات کرنا پسند نہیں کیا. اور پھر وہی شخص آج پھر ہمیں الگ الگ الفاظ سے پکارتا ہے. وہی شخص جس نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے اور امریکہ سے ہماری جنگ ہے، تو وہی شخص پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں ڈالر دے کے اس نے لابنگ کی، جیو لابی کو پھر ہاتھ کیا، پھر اپنا وہاں پہ لوکل ان کے پولیٹیکل لابسٹ کو جو ہے پیسے دے کے، اور پھر کوشش کی کہ ان کے حالات بہتر ہوں. کبھی فوج پہ ڈالا. اگر آپ کی ساری یہ تھیوری انڈرسٹینڈنگ درست ہو تو پھر حکومت کو فکر کا ایک ہی ہے، پھر حکومت کی جو ساکھ ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی، پھر عوام کو چین کیوں نہیں مل رہا، پھر سیاسی استحکام کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہمیں؟ جو 3.5 سال اس ملک کے ساتھ زیادتی گئی ہے، جو اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کی حکومت کے جانے کے بعد بھی ان کی صوبائی حکومت سے جس طرح سے پوری کوشش کی گئی کہ ہمارے جو لونز ہیں وہ ڈیفالٹ میں چلے جائیں، اپنی ایک پرائم منسٹر کی کرسی کی بچانے کے لیے پورے ملک کی جو ہے اکانومی کو داؤ پہ لگا دیا. تو ایسی حرکت اور ایسے کرتوت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں یا 6 مہینے حالات صحیح ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. آپ نے ابھی ریسنٹلی بھی دیکھا، چند ہفتے پہلے پھر پی ٹی آئی جمع ہوئی، نہ کہ صرف ملک کے اندر پر بیرون ملک بھی جا کے ڈیمانڈ کی
کہ جو ڈیل ہے وہ ختم کی جائے, جو لون ہے وہ خراب کیا روک دیا جائے. تو اس سب چیزوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اور آپ کو میں بارہا بتا دوں کہ ہمیں نہ تو کوئی ضرورت ہے اس سے گھبرانے کی اور نہ ہی اس کے ساتھ عوام رکی ہے. یس, اس نے پہلے استعمال کیا, لوگوں کا غلط ناجائز فائدہ لیا, ان کو غلط کہنے کے تو حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے, سر درد تو ہے نا بہرحال حکومت کے لیے بھی اور آپ کی اس پارٹی کے لیے بھی جو پی ٹی آئی کے مخالف ہے. رانا صاحب ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا, یہ اس بیان کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی صف بندی بھی انہوں نے تبدیل کی. جو وکلا ڈریون آگے لوگ تھے, پولیٹیشین تھے پی ٹی آئی کے, ان کو سائیڈ پہ کر کے پولیٹیکل فیسز بھی سامنے لے کے آئے. پھر شہریار افریدی کی آواز بھی ہمیں سنائی دیتی ہے, مراد سعید بھی بات کرتے ہیں. وہ تمام کردار جو سیاسی طور پر پس پش تھے ان کو سامنے لے کے آئے ہیں, اور ساتھ پھر یہ بیانیہ. تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کلیئر میسیج دے رہے ہیں کہ وہ کس موڈ میں, اور شاید عید کے بعد کوئی احتجاجی تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں. دیکھیں, خان صاحب کے جب پہلے وزیر اعلیٰ کے پی تھے نا پرویز خٹک, تو ان کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور انہوں نے بنی گالہ میں ایم پی ایز کو بلایا. اور بنی گالہ میں ایم پی ایز اس چکر میں آئے تھے خوشی خوشی کہ آج ہماری پذیرائی ہوگی. تو وہاں دو لفظی کہانی ہوئی تھی کہ جس نے ساتھ دینا ہے وہ بیٹھ جائے اور جس نے نہیں دینا اٹھ کے چلا جائے. تو وہ سارے خاموش ہو گئے, اور اس کے بعد ان سب نے جانے کا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بغاوت کی اور ووٹ نہیں دیا اپنے کینڈیڈیٹس کو. دوسری طرف سے پیسے پکڑ لیے. خان صاحب غصہ کرتے رہے. خان صاحب آج بھی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, لیڈر کرتے ہیں, لیکن جس طرح جہانگیر ترین, علیم خان یا جو بھی جن کو اے ٹی ایمز کہا جاتا تھا, یا جو لوگ آتے جاتے رہے ان کے ساتھ, خان صاحب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. آج خان صاحب کو جب وکلا کی ضرورت تھی انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی دیے, وہ دوڑے بھاگے بھی, لیکن پھر وکلا نے جب اپنا کام شروع کیا اور سیاسی لیڈر جو روپوش تھے, کچھ جینونلی شاید ہوں گے لیکن زیادہ تر کی کہانی تھی, حالانکہ یہی شیر افضل مروت ہوں, شہریار افریدی ہوں, علی محمد خان ہوں, یہ سارے یہیں کے یہیں تھے اور انہوں نے جیل بھی بھگتی. لیکن پنجاب کے لیڈروں نے تو کمال ہی کیا نا, سارے کے سارے غائب ہو گئے اور لوگوں اور ورکروں کو چھوڑ گئے. اب خان صاحب نے جب دوبارہ پارٹی کو سمجھا ہے کہ بھئی مجھے اب سیٹ کرنی ہے, تو آپ کو پتہ ہے پہلے مرحلے میں جو کمیٹی بنائی گئی 14 رکنی, ان میں سے 8 تو کے پی سے آ گئے. بالکل. اور ساؤتھ پنجاب سے ایک آیا. اب وہ اعتراض شہریار افریدی بھی کر رہے ہیں, وہ سارے لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کون بتا رہا ہے خان صاحب کو اور وہ کیا کر رہے ہیں. اب جو لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی تو ہوتی ہے خان جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے, لہذا اس کے اوپر تو گفتگو نہیں ہوتی. لیکن پولیٹیکلی ظاہر ہے جب بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں آوازیں آتی ہیں. جیسے میں نے پہلے حصے میں آپ کو کہا تھا کہ چانڈیو صاحب نے اپنا کہہ دیا, سوال پوچھا گیا کہ کیا بھٹو صاحب ہوتے تو ان کو فیصل واوڈا کو ووٹ پڑتا. جو لوگ نون میں ٹکٹ نہیں لے سکے یا ہار گئے, ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے اور پی ٹی آئی کے اندر اپنا ہے. وہ جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں اور جو سٹارٹ کا آپ کا تھی گفتگو ڈیل اور ڈھیل, دیکھیں ایک پیغام عمران خان کے پاس پبلکلی موجود ہے, وہ سمجھیں یا اگنور کریں. وہ کیا, آپ کو معافی بھی مانگنی ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو 9 مئی پہ معافی مانگنی ہوگی, آئندہ کے لیے وضاحت دینی ہوگی کہ یہ کام نہیں کریں گے, اور گمراہ کرنے کا آپ کو الزام اپنے سر لینا ہوگا کہ میری وجہ سے لوگ ہوئے. پھر آپ کے ساتھ کوئی بات چیت, معافی, آپ کے لوگوں کی معافی, لیکن ان لوگوں کی پھر بھی نہیں جو باہر سے. یہ رانا صاحب ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹ نے بھی یہ ٹویٹ کیا اپنے ذرائع سے, جو گفتگو آپ پبلکلی بیان کر رہے ہیں. نہیں, میں نے تو آپ کو, میں کسی کے ذرائع نہیں کر رہا, میں نے تو اسٹریٹ آپ سے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے, خان صاحب سمجھیں یا نہ سمجھیں. تو یہ بات اب ان کے آنے والے دنوں میں جو وہ تحریک چلائیں گے, جو ان کے ساتھ ساتھی موجود ہوں گے, جو ان کے ساتھ سیاسی جماعتیں موجود ہوں گی. لیکن رانا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شرط خان صاحب, آپ کو نہیں لگتا یہ شرط شاید خان صاحب نہ مانے؟ کیونکہ اگر یہ شرط مان لیتے ہیں, 9 مئی کی مذمت کر دیتے ہیں, آئندہ نہ دہرانے کا عزم کرتے ہیں اور الزام کو درست اپنے سر پر لیتے ہیں, تو پھر ان کی سیاست ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ 2 چیزیں ہیں. پھر فوج کے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کے پلے کیا رہے گا, جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, ہمارے پاس تمام تر کڑیاں ملی ہوئی ہیں, اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ کہا گیا ہے. یہ دونوں کا امتحان ہے. لہذا اس امتحان میں سب کو اپنی اپنی اب منزلوں کی طرف جانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان اہم ہے یا سیاسی لیڈرشپ اہم ہے, پاکستان کے ادارے اہم ہیں, کیا ہے. کہیں تو ہے نا کہ اب خان صاحب کی پارٹی اقتدار میں
کے پی میں آ چکی بھی ہے، اور ان کے بارے میں بالکل بڑی کھلی بات ہوتی ہے گنڈا پور صاحب کی کہ وہ کس ایریے میں شام کے، مطلب میں تو پہلے براہ راست نام لے رہا تھا، لیکن نصرت جاوید صاحب نے بڑے مزے سے کہا کہ دریائے سندھ کے کنارے پہ، اور وہاں چونکہ میں پڑوس میں رہتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان کے بکھر میں، تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کنٹونمنٹ ہے سارے کا سارا، تو وہ وہاں پہ ایک کمپین چلاتے تھے، پھر دن کی بجائے رات کا کہا گیا، اور پھر اب دن رات وہ مل بھی رہے ہیں، پبلکلی مل رہے ہیں، کچھ چھپ کے نہیں مل رہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو کچھ آپ کو ریپروچ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اب میں ذرا خرم صاحب کا موقف لے لوں نا، پی ٹی اے کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ان کا موقف لے لوں، بالآخر ان سے رابطہ استوار ہوا ہے. جی خرم صاحب خوش آمدید، سن رہے ہیں ہمیں یا نہیں سن رہے؟ بڑی مہربانی جناب، آپ سن رہے ہیں. رانا صاحب نے کچھ تجزیہ پیش کیا ہے، میں بھی یہ جاننا آپ سے چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کے کل کے بیان سے پہلے تو صورتحال کچھ بہتر لگ رہی تھی، آپ کی پارٹی وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس جا رہی ہے، افطاریاں لے رہی ہے اور رہائیاں بھی عمل میں آ رہی ہیں. وہ کل کیا ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا؟ اور پھر جو رانا صاحب بات کریں کہ 9 مئی کی مذمت کریں گے، نہ دہرانے کا عزم کریں گے تو پھر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، کیا ایسی توقع کی جانی چاہیے؟ رانا صاحب کو پہلی بات تو حق حاصل ہے جو مرضی بات کرنے کا، آپ کو بھی ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی الٹی سیدھی باتوں کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب نے کوئی بھی ایسا ماضی میں عمل یا کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے کہ جو خلاف قانون، خلاف حقائق یا خلاف واقعات ہو. میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، دون سے داندلی سے ہمیں اداروں نے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کارنر کیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. ہم اپنی جمہوری جدوجہد ہم انشاءاللہ تعالی، ہمارا حق ہے، ہم وہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ. ویسے وہ دھونس سے اگر آپ کو کارنر کیا تو کے پی کے میں کیوں نہیں کر سکے وہ آپ کو؟ وہاں 2/3 کیوں مل گئی؟ آپ دیکھیں نا، ہر ایک چیز کا مطلب ہوتا ہے. اب جتنی دھاندلی پنجاب میں کی گئی آپ سب جانتے ہیں. عامر الیاس صاحب بڑے زبردست، ماشاءاللہ میں ان کو سنتا رہتا ہوں، ان کو خود معلوم ہے، یہ خود دیانتداری سے، ایمانداری سے بتائیں کیا پنجاب میں دھاندلی کے ماضی کے تمام ریکارڈ نہیں توڑے گئے؟ اب دیکھیں جو الیکشن رولز کیا کہتا ہے، الیکشن رولز یہ کہتا ہے کہ رات 10 بجے تک نتائج کا اعلان کیا جائے گا. جو ہمارے آروز ہیں وہ جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو لکھا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق انہوں نے رزلٹ دینا ہوتا ہے. تو الیکشن رولز ہمیں یہ کہتا ہے کہ رات 10 بجے تک. 2018 کے نتائج کب آئے تھے، کس وقت آئے تھے؟ تو سنیں نا، وہ بھی غلط ہے. اگر وہ بھی غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے. 2013 چلیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. 2000 کوئی بھی ہو، اب دیکھیں اس کو کرنا چاہیے، ان کو اعلان کرنا چاہیے. تاخیر کتنی کی گئی؟ 17 گھنٹے کی، 2 دنوں کی. اب دیکھیں ستم ظریفی دیکھیے، میاں عاطف ہمارے یہاں پہ ہمسایہ ہمارے ننکانہ صاحب کا حلقہ ہے، اس کا کل نتیجہ آیا ہے. اب دیکھیں اس سے پہلے کوئی نتیجہ ہی نہیں آیا. چلیں یہ انتخابی معاملات پہ تو ہم ایک عرصے سے پروگرام کر ہی رہے نا. میں تو ابھی اسپیسیفکلی آپ کی توجہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس بات پہ رسپونڈ کریں کہ آپ کی پارٹی صوبے میں جو ہے ایک طرف افطاریاں لیتی ہے، دوسری جانب خان صاحب سارا کچھ گول کر دیتے ہیں، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل، ہم قطعی طور پہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم قطعی طور پہ فوج مخالف نہیں ہیں جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے پہلے بھی 9 مئی کی مذمت کی، ہمارے تمام لیڈران نے، ہمارے لوگوں نے اس کی مذمت کی. جس طرح سے یہ مطلب ایکٹ ہوا، جو بھی یہ معاملات ہوئے، بالکل بھی ہماری پاک فوج زندہ باد ہے. ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. کبھی یہ سمجھ نہیں کرتے کہ ہم اپنی فوج کو کمزور کر کے ہم طاقتور ہوں گے، کبھی نہیں، ایسا کبھی ممکن نہیں ہے. خان صاحب نے یہ تک کہا ہوا ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ پاکستان کو پاک فوج کی ضرورت ہے. یہ سب بیانات آ چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم عید کے بعد ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہماری تحریک جو مرمت جمہوری، میں وہ عید کے بعد والی تحریک پہ بھی آپ سے تفصیلی بات کروں گا، لیکن تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے. تالپور صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کا یہ بیان سن کے. تالپور صاحب آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ایک صف اول کے رہنما پی ٹی آئی کے آن ایئر آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم نے کبھی فوج کے خلاف بیان نہیں؟ ہم نے ٹائم اینڈ اگین کا ہے. یہی تو میں بالکل وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی. اور تالپور صاحب ہیں کہ مسکرائے جا رہے ہیں، کیوں آپ کو یقین نہیں آ رہا تالپور صاحب؟ آن دی ریکارڈ ہے یہ بات. بالکل ٹھیک ہے. کسی اور بات سے مسکرا رہے ہوں گے، وہ شاید رانا الیاس صاحب. جی عامر صاحب. جی تالپور صاحب. جامی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ سے بڑی اچھی فائن ٹیوننگ کی ہے ہماری پاک فوج نے، اور اس کے بعد سے تھوڑا رد عمل اچھا ہے، رزلٹ بھی اچھا ہیں. میرے خیال سے کافی حد تک ٹیوننگ کا اثر ہوا ہے، کافی حد تک تھوڑی بہت سافٹ ویئر اپڈیٹ ابھی اور چل رہی ہے. پر ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات خرم صاحب نے کی وہ بھی اچھی بات ہے، خوش آئین بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
آج تقریباً 90% جو رہی سوئی پاکستان تحریک انصاف ہے تو وہ اسی پیج پر ہے. اگر آپ بات کریں سی ایم کے پی کے کی جو بہت ہی جذباتی ہوتے تھے اور لوگوں کا سر پھاڑنے کے اور خونخوار موڈ میں آئے ہوئے تھے، تو وہ بھی آج کل شہباز شریف صاحب کے پاس پیش و حاضر ہو جاتے ہیں. ان کی بھی جو ہے افطاریوں اور کبھی کبھی سحری بھی جی ایچ کیو میں ہو رہی ہوتی ہے، تو کبھی وہ کور کمانڈر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، آپ ہم نے تو افطاری کی بات سنی تھی، آپ سحری کی خبر دے رہے ہیں، یعنی سحری بھی کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، میں تو جو بات ہم سنتے ہیں وہ آپ کے کان تک ویسے تو میرے خیال سے بہت پہلے پہنچتی ہے. آپ بتاتے ذرا زیر سے ہیں جب آپ کو نہیں، ہم افطاری تک علم تھا، وہ دریائے سندھ کا بھی علم تھا جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں. سحری یعنی شب بیداری کر کے پھر سحری کے وقت بھی پہنچ رہے ہیں وہ، ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی تو عید تک ضرور پہنچ جائے گی کہ سحری پر بھی ملاقاتیں ہوئیں اور بڑی لمبی ملاقاتیں، بڑی لمبی گفتگو ہوئی اور اس میں کافی لوگ شامل تھے. اور اب تو جو ہے اپنا افطار کا تو نہیں مجھے پتا، پر سحری پر تو اور بھی بڑے نام جو ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں سی ایم کے پی کے. اچھا، اس پہ رانا صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، شاید اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہوں، اور خرم صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ صرف افطار ہوئی ہے، یا عامر صاحب جو نصرت جاوید صاحب کا حوالہ دے رہے تھے وہ منظر تھا ذہن میں، لیکن سحری کی بھی نوبت آن پہنچی ہے. سحریاں بھی ہو رہی ہیں شب بیداری کے بعد. کہاں ہو رہی ہیں، کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ سی ایم کے پی کے کی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک تھی اور بریک میں میں نے دیکھا کہ ٹویٹ پہ مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ تالپور صاحب سے آپ تفصیل سے بات کریں اور خرم صاحب بھی اس بات کو سنیں، عامر صاحب کا تجزیہ بھی لے کے دیں کہ یہ تالپور صاحب کن سحر کی گفتگو کر رہے ہیں، کن سحریوں کی گفتگو کر رہے ہیں، کون کون وہاں تھا. نواب صاحب، یہ آپ کے لیے سوال ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور بات پوچھتے ہیں، آپ کس کی سحری کی بات کر رہے ہیں، کہاں سحری ہوئی، کون کون وہاں موجود تھا؟ نواب صاحب، لو پتہ کی بات آئی تو نواب صاحب کا رابطہ ہی ساتھ نہیں ہے. رانا صاحب کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم تو افطاری تک رکے ہوئے تھے. نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ تالپور صاحب کو ہی اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں پبلک ہو جاتی ہیں جب آپ کیبنٹ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ خود جا رہے ہوں اور چند خاص دوست اس میں ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ پبلک ہو جائیں. دونوں طرف سے رکھی بھی جاتی ہیں باتیں. پھر کوئی یار دوست بات کر دے تو جب ملاقاتیں شروع ہو جائیں تو پھر تبسم فرما لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کہ وہاں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. دونوں طرف کو خود ہی بتانا پڑے گا. تالپور صاحب کی گفتگو یقیناً گنڈا پور صاحب تک بھی پہنچے گی تو وہ شاید لگا کہ اس کا جواب ضرور دیں گے. خرم صاحب کو آپ کے علم میں ہے ایسی ملاقاتوں کی کہانی؟ اس سے پہلے کہ آپ احتجاجی تحریک کا ہمیں منظرنامہ بیان کریں. جی، میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دیکھیں اگر وہاں پہ ان کے پاس ہمارا کے پی کے جو ہے وہاں پہ دہشت گردی کی ایک لہر رہی ہے اور انہوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں، کچھ پلانس ترتیب دینے ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے افطاری کی میٹنگ کی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پاک فوج ہماری ہے، ہم نے پاک فوج کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، ماضی میں بھی اور ابھی بھی اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو زیادہ اور طرح سے ہوا دیتے ہیں یا اور طرح سے دیکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، وہ کس بات کو اس میں سے زیادہ طول دینا چاہتے ہیں، کس بات کو ہوا دینا چاہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا اس طرح کی باتیں کہ مطلب یہ عجیب ہے یا جو بھی ہے. اگر افطاری ہوئی ہے، اگر کہیں پہ ملاقات ہوئی ہے تو یقیناً آپ ایک صوبے کے مطلب بالکل ٹھیک. تو پھر اسی حساب سے پھر حکومت سے بھی مل بیٹھنا چاہیے، ان سے بھی ملکی مسائل کے اوپر مل بیٹھنے میں، سیاسی حل نکالنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. پھر احتجاجی تحریک کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہم اپنے حق کے لیے، ہم اپنے حقوق کے لیے، ہم اپنے رائٹ کے لیے، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی، ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے پورے پنجاب میں، جہاں پہ بہت دھاندلی ہوئی، جہاں پہ ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے دھاندلی کے، اور بچہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں، عدالتوں میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں. بچہ آپ ایک ریڈی والے کو دیکھیں، آپ ایک عام بندے کو سن لیں، کوئی کیس دائر ہوتا ہے یا کوئی بھی سو موٹو یا کچھ بھی ہوتا ہے، نہیں عدالتیں پیرالل آپ کو ریلیف بھی تو دے رہی ہیں نا، یا نہیں دے رہی؟ ہمیں کوئی ایکسٹرا ریلیف تھوڑا ہی مل رہا ہے کہ وہ مطلب جو بعید از قانون ہو یا خلاف حقائق ہو، لا سے ہٹ کے ہو، کوئی ایسی بات ہو، وہ جو ہمارا حق ہے ہمیں مل رہا ہے.
ہم بے گناہ ہیں, ہمیں بے گناہی ثابت کرنی ہے, ہم اپنا کر رہے ہیں, تو اگر عدالت ہمیں دے رہی ہے تو ہمارا اب وہ میں کس دھاندلی کو درست مانوں, جو آپ کہہ رہے ہیں یا جو آپ کے ہمسائے میاں جاوید لطیف صاحب جس کا رونا رو رہے ہیں؟ میری بھی نہ سنیں, اچھا میری بھی نہ سنیں, کسی کی نہ سنیں. نہیں ویسے میاں صاحب کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ وہ جو رونا رو رہا ہے وہ رونا یہی رو رہا ہے کہ باقی جس طرح سب کو جتوایا گیا, جو رانا ثنا نے بھی کہا ہے کہ وہ یہ روتا ہے کہ جس طرح باقیوں کو جتوا دیا مجھے بھی جتوا دیتے, میں بھی جیت جاتا. وہ اتنی دیر تک جو بیٹھا رہا وہاں پہ, جو وہ اتنی اس نے کرپشن کی کہاں سے کہاں پہ چلا گیا, اس کو تو وہ اپنے بیچارے کو رونے پڑے ہوئے ہیں نا. وہ تو وہ چیزیں وہ بات کر رہا ہے کہ لوگوں کو 50,000 60,000 20,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا, جیتے ہوئوں کو ان کے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا. فارم 47 پہ ان کو جتا دیا, فارم 45 پہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے تھے. ابھی ہمارا یہاں پہ ملحقہ جو ضلع ہے گجرانوالہ, وہاں پہ رانا بلال اعجاز کا آپ حال دیکھ لیں, لودھروں NA 154 میں رانا فراز کو دیکھ لیں, اور اسی طرح اور بھی جن کی کاؤنٹنگ ہے, جن کی بھی کاؤنٹنگ آتی ہے, ان بیچاروں کو انصاف کی چھوڑ کے ان کو اپنے لالے پڑ جاتے ہیں, یہ جی گئی, یہ ڈبل ٹپے لگ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے, یہ الیکشن کمیشن کس طرف کو لے کے جا رہا ہے یہ پاکستان کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے خلاف. اچھا میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ میری چھوڑیں کسی اور کی چھوڑیں, پبلک کی تو ایک رائے ہے نا, پبلک کی تو رائے ہے نا, پبلک تو ایک دیکھ رہے ہیں نا, پبلک نے تو سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے, زیادہ اہم جو ہے وہ پبلک کی رائے ہے. اب پوری پبلک کی رائے کیا بن گئی ہوئی ہے آپ بھی جانتے ہیں, میرے بھائی عامر الیاس صاحب بھی بخوبی جانتے ہیں, اور اوبیسلی نواب صاحب بھی جانتے ہوں گے. نہیں پوری کی پوری پبلک پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں جڑی ہوئی نا, باقی حقیقتیں بھی ہیں جن کا اعتراف کرنا ہوگا. نہیں جڑی ہوئی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے حق میں بات کروں گا, کوئی دوسرا اپنے حق میں بات کرے گا, لیکن ایک اصل ہے نا, ایک ایکچوئل ہے نا, what is actual, what is real. میں آپ سے بات کرتا ہوں رانا صاحب, یہ چونکہ میاں جاوید لطیف صاحب کا ذکر خیر ہو رہا تھا, رانا صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں, یہ کس بیانیے کو بنا رہے ہیں, کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسے خوشبو آتی ہے یا بو آتی ہے کہ غالباً مستقبل کا بیانیہ تیار ہو رہا ہے ان کے ذریعے, کیا میرا یہ تاثر درست ہے آپ کی نظر میں؟ مطلب یہ بہت لوگ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ گورنمنٹ میں چلے گئے ہیں, وہ الگ گیم کھیل رہے ہیں, اور جو گورنمنٹ سے باہر رہ گئے ہیں وہ اس بیانیے کی طرف جا رہے ہیں جو ووٹ کو عزت دو والا تھا, اور وہ 16 مہینے میں کہیں بھاگ گیا, غائب ہو گیا, دوڑ گیا, ڈر گیا, چھپ گیا. اور اب جو لوگ ہار گئے تو انہیں پھر خیال آ رہا ہے, جیسے خرم دستگیر صاحب 2-3 دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ حالانکہ ان کے اپنے حلقے کی اس کے اوپر بھی کوسچن آئے تھے کہ وہ لوگوں نے ان کے اپنے لیگیوں نے ہی ٹویٹر وغیرہ پہ پروگرامز سارے کیے کہ جی ان کے سیکٹریز کے ذریعے ساری مینجمنٹ ہوتی تھی ان کے اپنے حلقے میں. یہ شاید وزیر بن کے بھول گئے تھے کہ حلقہ بھی میرا موجود ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں تو مجھے بھی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, اور جو جیت گیا ہے اسے دوسرے طریقے سے کرنا ہے. یہی آپ سیم ہر پارٹی کے ساتھ رکھیں گے, بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے. پی ایم ایل این کے لیے زیادہ اس لیے ہے کہ نواز شریف باہر ہیں, اور باہر سے مراد وہ اقتدار میں نہیں آئے, وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے, انہوں نے نہیں چاہا کہ وہ اس طرح کی لوڑی لنگڑی حکومت کے ساتھ چلیں جہاں پہ آپ کو جو عامر صاحب ویسے میں اپنے سوال کو ذرا ایک اور زاویہ دیتا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رہنما اس کے علاوہ یہ بیانیہ بنا رہے ہوں کہ ساڑی حکومت ہی نہیں ہے, ایتے میاں صاحب دی حکومت ہی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جتنے مرضی رہنما ہے نا, بیانیہ تو پھر بنے گا نواز شریف کے بیان کے ساتھ. جب وہ یہ کہہ دیں کہ یہ میرے بھائی کی حکومت ہے, میری نہیں ہے, پھر بات دوسری ہو جائے گی کہ کیا بھائی الگ بنے ہیں. میرے حساب کتاب میں تو بالکل نواز شریف نے جو بھی رزلٹ آیا, ان کی خواہش تو یہی تھی نا سادہ اکثریت ملتی, اور میری اور آپ کی پہلے بھی بات ہوئی تھی, تو میں تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کو سادہ اکثریت ملتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے, وہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, بالکل یاد ہے, میرے پروگرام میں بات ہوئی تھی. ٹھیک, تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ خالصتاً نواز شریف کی طرف سے اناؤنس ہوا. مریم اورنگزیب نے کیا کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اناؤنس بھی خود کریں اور چند آپ کے پارٹی کے لیڈرز جو کہ الیکشن ہار چکے ہوں وہ یہ بیانیاں دے رہے ہوں. یہ نہیں چلے گا. یہ بات تبھی ہوگی جب نواز شریف آئیں اور پبلک میں بیٹھ کے بات کریں کہ ہاں ان پہ کیا پریشر تھا کہ انہوں نے شہباز شریف کو نامزد کیا, جو کہ میرے صاحب میں ایسا کوئی پریشر نہیں تھا. یہ انہوں نے حالات دیکھے
کہ یہ ان حالات میں حکومت براہ راست ان کو، حالانکہ میرا خیال ہے کہ 2014 کے دھرنے میں جس طرح انہوں نے اس وقت کی ساری اپوزیشن کو سوائے پی ٹی آئی کے ساروں کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اور پی ایم ہاؤس میٹنگز میں بٹھا لیا تھا اپنے ساتھ، تو تبھی وہ کامیابی کے ساتھ اس سلسلے کو لے کے چلے تھے، اور پھر ایک پاناما سے اقامہ نکال کے ان کو چلتا کرنا پڑا، ورنہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ان کو کوئی قانونی راستہ تھا۔ اور آج بھی وہی پوزیشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے نابغہ جج جو خلیل جبران کے فلسفے لکھتے تھے اور درخواستیں مانگتے تھے، ثاقب یہ آصف کھوسہ صاحب، جتنا کھلواڑ انہوں نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کیا شاید ہی چند اور لوگوں نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ بالکل سرین قانون اور انصاف کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا تھا۔ جیسے آج پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں اور اس میں رانا ثناء اللہ بھی آ رہے ہیں کہ جی 3 دفعہ سزائیں دے دی گئیں اور یہ نہیں ٹھہریں گی۔ دیکھیں سزائیں تو وہی ہوں گی نا جو فائنل ہو جائیں۔ آج نواز شریف اور گیلانی وہ واحد بدقسمت لوگ ہیں جن کو 184(3) میں سزائیں دے کے فائنل کر دیا گیا۔ اب ان کا ریویو کب ہوتا ہے، کیا ہونا ہے، کیونکہ ریویو ہو چکا، اپیل ان کی بنتی نہیں ہے، ٹائم گزر گیا ہے، کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 50 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی شہید ہی ڈائریکٹ ڈکلیئر کیا نا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو ہمارے ہاں پورا نظام چونکہ بگڑا ہوا ہے، ہم اور آپ سیاستدانوں کی بحث کرتے ہیں۔ اگر جس کی آپ نے خبر دی فواد چودھری، میں ان کا نام لے کے کہوں کہ جب 9 اپریل کے بعد حکومت گئی تو انہوں نے کے پی ہاؤس میں، اس وقت کے پی میں انہی کی حکومت تھی، پریس کانفرنس کی کہ اس ملک میں فوج اور عدلیہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آپ مت بھولیں۔ تو جب تک عدلیہ سے چٹ نہیں نکالیں گے ججوں کی بھرتی کی، کام نہیں بنے گا۔ فوج نے آپ کو ایک دفعہ آفر کی، آپ نے 9 مئی کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ فوج اب اس کو کسی منطقی انجام پہ، کسی منزل پہ پہنچا کے ہی دم لے گی، اس سے پہلے نہیں ہٹے گی۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جہاں پہ سب کو ریکنسیلیشن کے لیے راستہ پھر پیچھے ہٹ کے بنانا پڑے گا۔ نہیں پیچھے ہٹتی ہوئی تو خان صاحب یار پی ٹی اے نظر نہیں آ رہی نا ابھی تک، جو کل کی بالکل جو سٹیٹمنٹ ہے۔ ہاں تو پھر ڈیل بھی آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ پھر کہ یہ جو ان کے لوگ مل رہے ہیں وہ نہیں فائدہ مند ہوگا جب تک یہ کام جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کو اور مجھے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک مانگنی ہے، معذرت بھی کرنی ہے، اور آئندہ کے یہ اب اس صورتحال میں پھر عید کے کام نہیں کریں گے۔ اس صورتحال میں پھر عید کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا خان صاحب ہمیں جلد رہا ہوتے دکھائی دیں گے؟ کیا احتجاجی تحریک واقعی کوئی انقلاب برپا کر پائے گی جو پی ٹی اے لانچ کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا واقعی مذمت کی جائے گی، عہد کیا جائے گا کہ 9 مئی دوبارہ نہیں ہوگا، یا یہ جو کڑماس ہے یہ مزید پھیلے گا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ورق صاحب آپ یہ فرمائیں عید کے بعد کیا ارادے ہیں پی ٹی آئی کے، جبکہ خان صاحب، شہر رفیدی صاحب کہہ رہے ہیں آستینوں میں سانپ گھسے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے پارٹی میں کچھ لوگ گھس بیٹھی ہیں، تو عید کے بعد کیا پلان ہے آپ کا؟ جو ہمارے انسان ہیں ان کی مشابہت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا جائے گا پنجاب سے، اور جہاں پر بہت زیادہ دھاندلی ہوئی اور پرامن جمہوری جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گی، اور آئین میں جو ہمیں حقوق دیے گئے ہیں ان کے مطابق ہم اپنا حق لیں گے انشاءاللہ۔ یہ تحریک صرف پنجاب کی حد تک محدود ہوگی؟ پنجاب سے نکلے گی انشاءاللہ، اور جہاں جہاں پر بھی دھاندلی ہوئی اور جہاں جہاں پر بھی ہمارے ورکرز کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ہمارے ورکرز کو جو قید و بند کی سہولتیں دی گئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے پاکستان میں یہ پھیلے گی تحریک۔ چلے، اور دوسرا یہ کن آستینوں کے سانپوں کا ذکر کر رہے ہیں شہریار صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی؟ پارٹی کے اندر کیا گھس بیٹھی ہیں کچھ؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا ذاتی مطلب ان کی رائے ہے، آراء ہے، ان کا انہی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور نہیں یہ تو آپ کے قائد، آپ کے رہنما کہہ رہے ہیں خود، جو ان سے منسوب بیان پی ٹی آئی آفیشیل نے چھاپا ہے کل، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ پارٹی کے اندر ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے؟ یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے۔ اچھا، نہیں، خان صاحب کے حوالے سے جو بھی بات آئی ہے، چونکہ میری مصروفیت کے سبب میں اس کو نہیں دیکھ سکا حلقے میں اس بیان کو جو آپ اس بیان کا ذکر کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی آفیشیل جو ٹویٹر پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ ان کی کل اڈیالہ جیل میں صحافی سے گفتگو کی ڈالی، جس کے اوپر چرچا بھی ہو رہی ہے، اس میں ان کا ایک جملہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہماری پارٹی سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، یہ ان سے جملہ ہے۔ یقیناً ہوگی، ایسی بات اگر ہے تو ہوگی، چونکہ میں نے ابھی ان کا وہ والا بیان جو ہے وہ مجھے نہیں سنا، اور اگر ہوگا بھی تو یقیناً انہی کے علم میں ہوگا۔ ابھی اگر شہریار رفیدی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے آستین کے سام والی بات کی ہے تو اس کا وہی بتا سکتے ہیں بہتر انداز سے، بہتر طور سے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی تحریک چلائیں گے
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تحریک میں ہم اپنا کیا مولانا بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے، راضی ہو گئے آپ کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے؟ مولانا صاحب سے ہماری اس طرح کی اس بارے سے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اگر وہ آئیں گے تو بسم اللہ، ہمارے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے ہمارے حقوق کے ساتھ تو ہم ان کو ویلکم. میں ذرا رانا صاحب سے اب گفتگو کر لوں. رانا صاحب، یہ عید کے بعد کا منظرنامہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا حضرت مولانا مان جائیں گے پی ٹی اے کی احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے؟ کیونکہ جو چند عرصہ پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک خبر تھی، ان کے حلقوں سے بات کی، مولانا اپنی خود سے تحریک تو چلائیں گے شاید، لیکن پی ٹی اے کے ساتھ وہ انجن یا ڈبہ بننے کو تیار نہیں ہے. سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی. کیا آج سے چند ہفتے پہلے مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اس قدر قریب آ جائیں گے کہ آپ یہ سوال کریں گے؟ یہ سوچا جا سکتا تھا؟ بالکل نہیں، ناممکن لگتا تھا. ایک دفعہ جب اسد کیسر صاحب گئے اور نماز کی ویڈیو جاری کی تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کیا طوفان برپا کیا تھا کہ اسد کیسر کو کہنا پڑا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اور پھر وہی اسد کیسر چلے گئے اور پھر دوبارہ چلے گئے، سہ 12 چلے گئے، اور غفور حیدری صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں ووٹ بھی ڈال دیا حکومتی امیدواروں کو، آپ کو پتہ ہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے. انہوں نے اپنے جلسے اعلان کیے ہوئے ہیں. خان صاحب کی تحریک 2-3 جلسے رمضان شریف میں آگے لے جا چکی ہے. آپس میں جو آپ نے لفظ یوز کیا نا، بلکہ آپ نے کیا کیا، آپ نے تو پڑھ کے سنایا، کالی بھیڑیں. اگر تو انہوں نے کام دکھا دیا تو یہ سارے گرین ہو جائیں گے. اچھا، یہ ریڈ نہیں ہوں گے کہ ہاں بس یہ اتنی دیر تک کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جب تک آپ ان کے نقطہ نظر کے مطابق کام پورا نہیں کر دیتے جو آپ کو آج کالی بھیڑیں کہہ رہے ہیں. کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب کی اپنی ٹیم جو وزیروں کی تھی اس وقت نہیں جایا کرتی تھی جنرل باجوہ کے پاس ملنے؟ بالکل جایا کرتی تھی، انہیں علم بھی تھا. اور جب میں نے جب 30 مارچ کو یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب نے یہ آفر کی ہے جنرل باجوہ کو کہ ان سے کہیں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، میں توڑ دوں گا، ٹھیک ہے. اور اگلے دن جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے پریس ریلیز میں منہ توڑ کے جواب دیا کہ بالکل نہیں، ہم یہ تحریک واپس نہیں لیں گے. لیکن اس کے بعد خان صاحب کی طرف سے پیغام گیا کہ میں نے تو جنرل باجوہ سے نہیں گیا. تو پھر جواباً کیا آیا کہ آپ کے 4 وزیر مجھے پی ایم ہاؤس میں ملے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ مطلب وہ کہتے ہیں سب بولتے کچھ نہ پھول، یہاں سب ایسے ہی ہیں، رنگ میں ماشاءاللہ اس طرح ڈلے ہوئے ہیں نا کہ سب اپنے اپنے مفاد میں کسی بھی چیز کو قومی مفاد کہہ دیتے ہیں اور کسی کو بھی کالی بھیڑ کہہ دیتے ہیں. سچی بات ہے کہ یہاں کسی کے کوئی اصول نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے اصول کی بنیاد پہ لڑتا ہے تو میرا خیال ہے وہ بیوقوف ہوگا. تو رانا صاحب، پھر یہ عید کے بعد دیکھ کیا رہے ہیں آپ؟ کوئی واقعی خاصی تھرتھلی والی تحریک برپا ہوگی؟ کوئی انقلاب آئے گا؟ خان صاحب کی رہائی جلد ہوگی؟ یا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے ابھی ہے؟ رہائی کو آپ الگ کر دیں، تھرتھلی کو الگ کر دیں. رہائی ایک قانونی عمل میں بھی ہو سکتی ہے کہ آخر کب تک آپ قید میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، بیانیہ موجود ہے جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ 9 مئی والا ہے، اور بالکل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب جن 3 کیسوں میں سزا ہوئی ہے اگر بری بھی ہو جائیں تو تب بھی انہیں پبلک میں نہیں آنے دیا جائے گا. پھر بہت ایم پی او پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے پرچے پڑے ہوئے ہیں، تب بھی انہیں پبلک میں نہیں آنے دیا جائے گا. ہاں جی، آج تک یہی فیصلہ موجود ہے. اور جو گفتگو ہو رہی ہے پھر اس کے نتیجے میں بات دوبارہ سے بارہ کرنی پڑ جاتی ہے کہ پھر آپ کو کچھ سٹیپس لینے ہوں گے جو آج ناممکن نظر آ رہے ہیں. پھر آپ قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ کو بیان دینا پڑے گا. جیسے وہ پہلے کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانا خودکشی ہوگی، اور پھر جب وہ قرضے لے کے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں ایک بہت اچھا پیکیج ملا ہے. جو باقیوں کو کہتے تھے یہ قرضے چوری کر کے لے گئے. آپ کو پتہ ہے نا عظمت شیخ صاحب ایک ہوتے تھے سپریم کورٹ میں جج، اور وہ قرضوں کے وہ کمیشن کے سربراہ بھی بنائے گئے تھے. بالکل بنائے گئے. انہوں نے تمام پریویلیجز لیے. وہ رپورٹ کہاں پہ ہے؟ اور وہ پاناما کے دنوں میں ہمارے سینئر جرنلسٹوں کو مل کے کہتے تھے ہم اس کیس میں صرف ہاکی کھیلیں گے، پھر دیکھیں گے کہ گول کدھر کرنا ہے. یہ ان کا فکرہ ہے. مجھے اس جرنلسٹ کا بھی پتہ ہے جس سے ملاقات. جی. تو ہمارے ہاں سارے اسی قسم کے کریکٹر موجود ہیں. لیکن اس بیچ میں میاں صاحب کو کہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ عمومی طور پر تو رمضان کے آخری عشرے میں وہ بھی جایا کرتے تھے، اور ان کے بھائی صاحب چلے گئے، ان کی دختر چلے گئیں، وہ نظر نہیں آئے کہیں. بڑے میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ بڑا ہے کہ وہ کئی دفعہ سعودی عرب سے بھی نہیں گئے.
ہر سال وہ پہلے یہاں سے بھی جایا کرتے تھے سعودی عرب میں، وہ چونکہ ایگزائل میں رہے، پھر پاکستان میں آئے، تب بھی جاتے رہے، وزیر اعظم کے طور پہ بھی جاتے رہے. لوگوں نے خبر دی کہ وہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے، لہذا وہ پہلا حصہ تو ہو گیا ختم. اب جب دوسری بات ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ پھر سعودی عرب سے ہو کے دوبارہ لندن چلے جائیں، کیونکہ ان کے اوپر آج کوئی پابندی نہیں ہے، وہ فری سٹیزن ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، سب کیسوں میں وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن میاں صاحب اس وقت کیا کریں؟ اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ معاملات شہباز شریف کی گورنمنٹ جو IMF کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے نا جو ابھی فائنل ہو گئی ہے، جو اسی مہینے میں ان کا ایگزیکٹو بورڈ اپروول دے دے گا، اور پھر ہم نے ایک نئی ڈیل کرنی ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہی وہ میدان ہے جسے مولانا فضل الرحمان دیکھ رہے ہیں، یہی وہ میدان ہے جسے عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی، لوگ پسے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کو انگیخت کر سکتے ہیں. کتنا انگیخت کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف کی گورنمنٹ کتنا ان کو سکون کے ساتھ لوگوں کو لے کے چل سکتی ہے اور باور کرا سکتی ہے. اسی سے تحریک کامیاب اور ناکام ہونے کا ایجنڈا بھی سامنے آئے گا، اور گویا آپ جیل میں ہیں چاہے وہ باہر ہیں. تو گویا آپ میاں صاحب کو یہ رائے تھی نا کہ شاید وہ اب جلد لندن چلے جائیں یا سعودیہ سے ہوتے ہوئے لندن چلے جائیں، کچھ عرصہ وہاں قیام کریں، دل بھر گیا ان کا اس سیاست سے، ایسا ہوتا نہیں دیکھ رہے آپ؟ نہیں، مجھے ابھی فوراً تو بالکل نہیں، لیکن ان کا آنا جانا لگا رہے گا. ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کے اور چھوڑ کے مجدار میں وہ نہیں جائیں گے، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. خرم صاحب، اب عید کے بعد آپ نے تحریک کی بات تو کر دی، خان صاحب کی رہائی آپ کو دکھائی دے رہی ہے جلد؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو کیسز تھے وہ بالکل بھی بے بنیاد تھے. ان کو کسی طور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سزا ہونی چاہیے تھی. خان صاحب کی صوبے میں 2013 میں KPK میں بھی گورنمنٹ رہی، پنجاب میں بھی اور پورے اکراس دا پاکستان وہ انہوں نے حکومت کی. ایک بھی میگا اسکینڈل یا کرپشن کا ایک بھی کیس ان کے اینڈ پہ نہیں ہے. اچھا ہوا کیا؟ جو یہ کیسز بنائے گئے، سائفر کا بنایا گیا، عدت کا بنایا گیا اور توشہ خانہ کا بنایا گیا، ان کیسز کے حوالے سے اب بددیانتی دیکھیں کہ وہ تو رانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کیسز آنن فانن ڈالے گئے، اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے. یہ میاں جابر لطیف بھی کہہ رہے ہیں، رانا ثنا بھی کہہ رہے ہیں. رانا صاحب کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو جہاں پہ جدھر کو ٹل آیا وہ لگا دیتے ہیں. یہ رانا صاحب تب کہاں تھے جب یہ سزا ہوئی تھی؟ تب انہوں نے کیوں نہیں بیان دیا تھا؟ تب ان کے لوگوں نے کیوں نہیں بیانات دیے تھے؟ یہ بعد میں دیکھتے ہیں، حقائق کے بعد، وقوع کے بعد سوچ سمجھ کے دیکھ کے کہ کون سی کدھر کو بات لگانی ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام بیوقوف اب نہیں بنے گی اس سے. اور جو بیانی کی آپ نے بات فرمائی نا ان کی پہلے، وہ جاوید والی بات، تو وہ شاید اپنے حلقے میں لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں ہارا نہیں ہوں، مجھے ہرایا گیا ہے اور میں آئندہ مقابلہ کروں گا. ان کو کرنا چاہیے اور اپنی بہت شکریہ جناب خرم شہزاد ورک صاحب. جناب عامر الیاس رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے ملکی سیاسی منظرنامے کا احاطہ بھی کیا. دعا کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے، پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، خواہش ہے ہماری کہ امن ہو، شانتی ہو، سیاسی استحکام ہو. لیکن یہ ابھی تک کی دستیاب جو اشارے ہیں وہ خبر کچھ اور ہی دیتے ہیں. مزید افراتفری، مزید عدم استحکام اور مزید جلاؤ گھیراؤ سیاسی طور پر وہی دیکھنے کو ملے گا. دعا ہے کہ اس میں سے خیر نکلے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.